मेरी नंद पागल थी। उसे जंजीरों से बांधकर एक कमरे में रखा जाता था। घर वाले खिड़की से उसे खाना और पानी पकड़ा देते। एक दिन सब घर वाले एक फौतगी में गए तो मैंने ताला खोला। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और रो रो कर जो हकीकत बताई मैं साकत रह गई, क्योंकि उसके सके भाइयों ने उसके साथ ये जुल्म। मेरा नाम शीबा है और मैं अपने गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी और पहली ऐसी लड़की थी जिसने सरकारी नौकरी लगी थी। मैं टीचर लग गई थी और अब मेरी तनख्वाह 70,000 रुपये थी। पेट्रोल के पैसे डाल के मैं बहुत खुशकिस्मत थी। सरकारी नौकरी लगना कौन सी आसान बात है। उधर नौकरी लगी, उधर शादी की बातें होने लगी। ऐसा नहीं था कि मेरी नौकरी से मेरा घर चलता था। माशाल्लाह मेरे माँ बाप अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे। ऐसे ऐसे लोगों के भी रिश्ते आने लगे जो पहले हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, अब कहते कि इसका रिश्ता हमें दे दो। लेकिन मैं ख़ानदान में रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। बस मेरा एक ही पॉइंट था जो मैंने अपनी अम्मी अब्बू से कहा कि मुझे ख़ानदान में रिश्ता नहीं करना, क्योंकि पहले जो लोग मुझे पूछते नहीं थे, मेरे चाचू ने तो साफ इनकार किया था। और अब जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी तो अपने बेटे का रिश्ता दिया था। इसलिए मैंने कहा कि बस मुझे ख़ानदान में रिश्ता नहीं करना। माँ बाप ने कहा कि ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। उन्होंने बाहर से रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। इन दिनों मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी थी। सुकून इस बात का कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया था, और बेचैनी इस बात की कि अब मेरी ज़िंदगी का अगला मरहला शुरू होने वाला था। मैं रोज़ स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती तो मुझे अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता, लेकिन साथ ही ये भी सोचती क्या मेरा होने वाला शोहर मेरी मेहनत और मेरी कदर की पहचान करेगा या नहीं। घर में रोज़ किसी न किसी रिश्ते का ज़िक्र होता। मुझे अम्मी बताती कि फ़लाँ घर से लोग आने वाले हैं या फ़लाँ ने पैगाम भेजा है। मैं खामोशी से सुनती रहती और दिल ही दिल में दुआ करती कि जो भी फ़ैसला हो वो मेरे लिए बेहतर हो। मैंने हमेशा यही चाहा था कि मेरा शरीक ज़िंदगी ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरी इज़्ज़त करे और मेरे साथ खड़ा रहे। अम्मी अब्बू भी मेरी बात का ख्याल रखते थे। वो हर रिश्ते को परखते और फिर ही आगे बात करती। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि वो मेरी खुशी को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला था जो पूरी ज़िंदगी पर असर डालने वाला था। जल्द ही मेरे माँ बाप ने एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब कर लिया। बस माँ बाप थे और एक भाई था, एक बहन भी थी, पर इनका कहना था कि वो बीमार है तो घर पर ही होती है, उसको कोई मसला है। हमें फ़िक्र हुई तो हमने पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा बस वो बचपन से ही ऐसी है। जब बहुत छोटी थी तो उसको झटकों का बुखार हुआ था, जिसमें झटके लगते हैं, तो तब से थोड़ी सी ऐसी है, इसीलिए एक तरफ ही रहती है। माँ बाप ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि हमें झेज नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में फ्रिज ख़राब है, बस आप एक फ्रिज दे दे तो हमें इसी को झेज समझ ले लेंगे। मेरे माँ बाप घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन मेरे बाप ने पहले ही मेरा झेज बना के रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वो तो वैसे भी इसका है, इसका हक है, बाकी हम भी अच्छा सा फ्रिज ले लेंगे। और बड़े ही अच्छे अंदाज में खुश असलूबी के साथ सारे मामला तय होने लगे कि ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। लड़के का नाम वकार था, बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा लड़का था, उम्र में भी कम था और ऐसा लगता था कि इससे शादी करके मैं खुशी महसूस करती। मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं कहती ये लड़का सही नहीं है या इससे अच्छा मिल सकता है। बहुत अच्छा इंसान था,
اس طرح ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور رشتہ داروں کے منہ بھی بند ہو گئے کہ اتنے خوبصورت اور جوان لڑکے سے شادی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ میری پھپھو نے میرے لیے رشتہ بتایا تھا اور بڑا احسان کر کے بتایا تھا کہ ہماری تو اپنی بیٹیاں جوان ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ جب ہم نے رشتے کے بارے میں تھوڑی بہت جانچ کی تھی تو پتہ چلا کہ اس آدمی کی عمر 40 سال تھی۔ میرے بابا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بابا کا کہنا تھا کہ میری جوان بیٹی کے لیے ایسا رشتہ بتایا ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو وقار تو میری ہی عمر کا تھا۔ اس کی بھی نوکری تھی، لیکن وہ پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا، لیکن ہماری زندگی اچھی گزرے گی اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تو بس شادی ہو گئی اور شادی کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا جب میں دلہن بنی اپنے ہی گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک نئی زندگی کی ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اجنبی چہرے تھے، لیکن ان کے رویے میں اپنائیت تھی۔ ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اندر لے گئی۔ کمرہ سجا ہوا تھا، ہر چیز نئی اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وقار اندر آیا۔ اس کے چہرے پہ نرمی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے انداز میں عزت تھی۔ اس نے کوئی روب نہیں ڈالا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے خوف محسوس ہو۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا فیصلہ درست تھا۔ اس نے میرے جذبات کو سمجھا اور میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ اس رات میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی واقعی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ساتھ دینے والا انسان اچھا ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ اس نئے رشتے کو قبول کر رہی تھی۔ مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ آنے والے دن میرے لیے آسان ہوں گے اور میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ میری شادی کا اگلا دن تھا۔ ابھی تک تو میری خدمت ہی ہو رہی تھی، کمرے میں ہی کھانا پانی چائے ناشتہ سب کچھ وہی مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہتی اور دل ہی دل میں اس نئی زندگی کو محسوس کرتی۔ تیار ہو کر باہر گئی تھی منہ دکھائی کی رسم کے لیے، جہاں عورتیں میری گرد بیٹھی تھی۔ کوئی میرے ہاتھ دیکھ رہی تھی، کوئی چہرہ اور کوئی دعائیں دے رہی تھی۔ پھر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ ہر چیز ایک حد تک آسان لگ رہی تھی، لیکن جب میں پہلی بار ٹھیک سے باہر آئی تو میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی نند کو دیکھا۔ وہ شادی میں بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بالکل میری ہی عمر کی لڑکی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل میں عجیب بوجھ اتر گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اسے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اچانک کھڑی ہوئی اور میری طرف بڑھنے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے اس کے دل میں بہت سی باتیں قید ہوں۔ میں ایک دم سہم گئی، میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن زنجیر کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ سکی۔ زنجیر کی آواز کمرے میں گونجی اور وہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، روبینہ، تجھے کہا تھا نا یہ تیری بھابھی ہے، بیٹھ جا چپ کر کے۔ وہ فوراً رک گئی اور آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گئی، جیسے اسے عادت ہو چکی ہو حکم ماننے کی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں اٹھ جاؤں کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی، لیکن ہم پھر بھی اسے باندھ کے رکھتے ہیں کہ کل کو کچھ کر نہ دے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی ہے ہماری، بس بیچاری کی قسمت خراب ہے۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی،
اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بھی ڈر رہی ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کیسی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس مجھے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا جن کی حالت ٹھیک نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، لیکن وہ زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، اسی لیے میں بھی وہی سائڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اتنا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ میری ساس نے آہ بھری اور کہا کہ کراتے ہیں بیٹا، علاج ابھی بھی اس کی دوائیاں چل رہی ہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور بولی، یہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، بچپن میں ہی کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے اس پر جادو کرا دیا، تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں دکھ اتر گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اللہ خیر کرے، اس کے لیے اسے صحت دے۔ میری ساس نے بھی دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، بس کیا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی آنکھیں، اس کا ڈر اور اس کی خاموشی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ روبینہ کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا، اسے کمرے کے اندر زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ بس ایک دن شاید نہلانے کے لیے باہر نکالا گیا تھا اور ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، اسی کے اندر سے اسے کھانا اور پانی دیا جاتا تھا۔ میں جب اس کھڑکی کے پاس سے گزرتی تو اندر سے ہلکی سی آواز آتی، زنجیر کے ہلنے کی آواز، اور کبھی کبھی جیسے کوئی آہستہ سے دیوار پر ہاتھ مار رہا ہو۔ ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ دل میں سوال اٹھتا تھا کہ ایسی زندگی کون جینا چاہتا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی قید تھی جس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن میرے پاس ان سب باتوں میں زیادہ دیر کھو جانے کا وقت نہیں تھا۔ میری اپنی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ میری سرکاری نوکری تھی اور اسی میں میرا دن گزر جاتا تھا۔ اس گھر سے اسکول زیادہ دور نہیں تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب میں تیار ہو کر باہر نکلتی تو وقار دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا۔ راستے میں سورج آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا، سڑک پر ہلکی سی رونق ہوتی اور ہم دونوں خاموشی سے یا کبھی ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے دفتر سے واپسی پر مجھے ساتھ لے آتا۔ اس دوران ہماری باتیں ہوتی، کبھی ہم ہنستے، کبھی وہ مجھے اپنے دفتر کے قصے سناتا اور کبھی میں اسکول کے بچوں کی باتیں کرتی۔ کبھی کبھار وہ راستے میں گاڑی روک لیتا، ہم دونوں اتر کر آئس کریم لے لیتے یا کسی چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر چائے پی لیتے۔ کبھی ہم بازار کا رخ کر لیتے، وہاں چیزیں دیکھتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان لمحوں میں مجھے اپنی زندگی بہت ہلکی اور خوشگوار لگتی۔ گھر واپس آتی تو صحن میں سکون ہوتا۔ میری ساس نے کھانا تیار کیا ہوتا، خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوتی۔ میرے سسر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہم سب مل کر کھانا کھاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد چائے بنتی، ہم چائے پیتے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرتے۔ دوپہر کا وہ سناٹا جسم کو اور بھی سکون دیتا اور شام کو بھی دل کو بھی۔ شام کے وقت میں اٹھتی تو کچن کا رخ کرتی، آٹا گوندتی، چولہے کی آنچ پر روٹیاں پکاتی، سالن تیار کرتی، برتن دھوتی اور صبح کے لیے سب کچھ سمیٹ کے رکھ دیتی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تھکن ضرور ہوتی تھی، لیکن دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا کہ میں اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوں۔ رات کو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، پھر آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں میں چلے جاتے اور گھر میں خاموشی چھا جاتی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں اٹھ جاتی، ناشتہ تیار کرتی، سب کو کھلاتی اور پھر خود تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل جاتی۔ یوں شام سے لے کر صبح تک کے سارے کام میں خود کر لیتی تھی اور دن کے وقت میری ساس گھر کے باقی کام سنبھال لیتی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تلخی نہیں تھی، ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی تھی۔ وقار اکثر کہتا تھا کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتے،
میں اس کی بات سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ واقعی میری زندگی آسان گزر رہی ہے، ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں روبینہ کی وہ قید بھری زندگی میرے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سوال بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئیں، پہلے دروازے پہ رکی اور آہستہ سے جھانک کر دیکھا، پھر پوچھا کہ وقار تو نہیں کمرے میں؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے گھر میں خاموشی سی تھی۔ وہ اندر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کیے، پھر ایک کاغذ میری طرف بڑھایا، کہنے لگی کہ بیٹا یہ دیکھو، اس دفعہ بل بہت زیادہ آ گیا ہے۔ میں نے کاغذ لے کر دیکھا تو 15,000 کا بل تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میرے پاس صرف 5,000 ہیں۔ شادی والا گھر تھا، اس لیے شاید بے دہانی میں پنکھے کھلے رہ گئے۔ لوگ جب دوسروں کے گھروں میں آتے ہیں تو کہاں احتیاط کرتے ہیں؟ تمہیں تو پتہ ہے اس ملک میں بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی کہ اگر میں وقار سے اضافی پیسے مانگوں گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے پاس ہوں گے بھی نہیں اور وہ غصہ بھی کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ہوں تو تم مجھے دے دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جھجک بھی تھی اور امید بھی۔ میں نے فوراً اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور 10,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ لے لیں۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے سکون آ گیا۔ انہوں نے پیسے سنبھالے اور کہا کہ بیٹا وقار سے یہ بات نہ کرنا، وہ کہے گا کہ آپ نے میری بیوی سے پیسے کیوں لیے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، غصہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن بل بھی جمع ہو گیا اور میں نے اس بات کو وہیں ختم سمجھ لیا۔ 2 دن بعد شام کا وقت تھا، ہمیں میرے امی ابو کے گھر جانا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ اب ہم شادی شدہ ہیں، اپنا گھر ہے۔ میں نے وقار سے کہا کہ جاتے ہوئے 2 کلو سیب لے لیتے ہیں۔ وہ دروازے کے پاس موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گلی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ میں نے خوشی سے دیکھا، لیکن جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سیب کے بجائے کیلے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ سیب کیوں نہیں لائے؟ سامنے تو پڑے تھے، اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا سیب تو 500 روپے کلو تھے، 1000 روپے کے آ جاتے۔ میں نے سوچا کیلے لے لیتا ہوں، 200 روپے درجن تھے، دیکھو 400 میں کام ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لیکن میرے گھر میں کیلے کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا۔ وہ ہنس کر بولا کہ کوئی بات نہیں، انہیں کہنا کہ اس کا ملک شیک بنا لے، صحت بھی بن جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے میرے گھر کی طرف چل پڑا اور میں اس کے پیچھے بیٹھتی سوچتی رہی کہ اگر وہ 1000 روپے کے سیب لے لیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن ضرور رہ گئی تھی۔ میری جب سے سسرال میں پہلی تنخواہ آئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس خوشی میں سب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ خریدنا چاہیے۔ میں بازار گئی تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے سب کے لیے ایک ایک سوٹ خریدا، اپنی ساس کے لیے بھی، اپنے سسر کے لیے بھی اور وقار کے لیے بھی، اور روبینہ کے لیے بھی ایک خوبصورت سا جوڑا لیا، ہلکے رنگ کا نرم کپڑے کا، تاکہ اسے پہننے میں تکلیف نہ ہو۔ گھر آ کر میں نے سب کے تحفے نکالے تو ماحول میں خوشی پھیل گئی۔
सब ने अपने अपने कपड़े देखे, तारीफ़ की, लेकिन जब मैंने अपनी सास से कहा कि ये रुबीना के लिए ख़रीदा है तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इसके लिए लेने की क्या ज़रूरत थी, वो तो ख़राब ही करेगी, वो सारा दिन ज़मीन पर बैठी रहती है। मैंने नरमी से कहा कि कोई बात नहीं, बेशक ख़राब कर दे, लेकिन एक बार से नया जोड़ा पहना दे। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम ये सूट वापस कर दो और जितने पैसों का ये सूट है उतने पैसे मुझे दे दो, मैं उसकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मैंने फ़ौरन कहा कि ये क्या बात हुई, दवाइयाँ मैं अलग से ले आऊँगी। कितने की दवाइयाँ हैं? मुझे लगा कि 2 या 2,500 की दवाइयाँ होंगी। सास ने कहा कि 15,000 की हैं। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। फिर मैंने पर्स से 15,000 रुपये निकाले, उनके हाथ में दे दिए और साथ वो सूट भी रखा और कहा कि आप दवाइयाँ भी ले आएँ और इसे एक बार ये जोड़ा भी पहना दें। मेरी सास के चेहरे पे खुशी आ गई। उन्होंने मुझे दवाएं दी और कहा कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। इनकी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मुझे लगा कि मैंने सही किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मेरी सास कभी किसी बहाने से मेरे पास आती, कभी कहती कि घर का खर्च ज़्यादा हो गया, कभी कहती कि फ़लाँ चीज़ लेनी है और जो मुझसे पैसे ले लेती। मैं हर बार बगैर कुछ कहे दे देती, क्योंकि मैं घर में सुकून चाहती थी। यहाँ तक कि वकार भी कभी कभी मुझसे पैसे लेने लगे। एक दिन इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने कहा कि 15,000 हैं। तो उसने कहा कि ये मुझे भेज दो, मुझे किसी को देने हैं, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मैंने उस पर भरोसा किया और पैसे दे दिए, लेकिन जब तनख्वाह आई तो उसने वापस देने का जिक्र तक ना किया और मैं भी खामोश रही कि शायद खुद ही दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरी 70,000 की तनख्वाह में से 40-50,000 घर में ही खर्च होने लगे। बाकी मैं अपनी अम्मी अब्बू के लिए कुछ ले लेती, लेकिन मेरे पास अपने लिए कुछ भी ना बचता। मैं एक टीचर थी, मुझे रोज़ तैयार होकर स्कूल जाना होता था। मेरे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता पुराने होने लगे, जूते घिसने लगे, लेकिन मेरे पास नए लेने के पैसे नहीं होते थे। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती तो दिल में एक उदासी सी आ जाती। बिजली का बिल तो जैसे मुकम्मल तौर पर मेरे ज़िम्मे आ गया था। हर महीने मेरी सास आती और कहती, बेटा बिल दे दो, और मैं बगैर कुछ कहे पैसे निकाल देती। उधर वकार भी हर महीने 10-15,000 मुझसे ले लेता और वापस नहीं करता। मैं अक्सर रात को लेट के सोचती कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग इतने अच्छे हैं, इनका रवैया भी मेरे साथ ठीक है, लेकिन पैसों के मामले में ये ऐसे क्यों हैं? बहू के पैसे इस तरह नहीं लेने चाहिए। वकार की अपनी तनख्वाह भी मेरी जितनी ही थी। इसका काम ऐसा था कि अगर वो मेहनत करता तो इसकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन अगर वो मेहनत ना करता तो इसके 40,000 भी मुश्किल से बनते थे। मैं ये सब सोचकर उलझन में पड़ जाती थी। मेरे दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं अभी तक खामोश थी, शायद इस उम्मीद में कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी सास ने कहा था कि मैं अपने शोहर को ना बताऊं कि वो मुझसे पैसे लेती हैं। मैंने उनकी बात मान ली थी और दिल में यही सोचा था कि घर का सुकून इसी में है। लेकिन एक दिन अचानक मुझे ऐसी बात मालूम हुई जिसने मेरे दिल को हिला के रख दिया। मुझे पता चला कि वकार को पहले से सब मालूम था। वो जानता था कि उसकी माँ मुझसे पैसे लेती हैं और वो खुद भी इसमें शामिल था। इस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भरोसे को किसी ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया हो। अब मुझे समझ आने लगी थी कि ये सब एक ही तरफ है और मैं अकेली हूँ। मुझे ये यकीन हो गया कि वो लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पैसों को अपना हक समझ के ले रहे हैं। फिर इसके बाद मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैंने फिर भी खामोशी इख्तियार की। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के अंदर एक बोझ सा रहने लगा था। एक दिन दोपहर का वक्त था, घर में खामोशी थी। मेरे ससुर मेरे पास आए, उनके चेहरे पर संजीदगी थी। वो मेरे सामने बैठ के और कहने लगे, बेटा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। वो बात को घुमा कर कह रहे थे जैसे इन्हें खुद भी मुश्किल हो रही हो। आखिरकार उन्होंने कहा कि हमने जो तुम्हें सोने का सेट दिया था वो हमें वापस चाहिए।
میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال آئے، لیکن میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بغیر کسی بحث کے اٹھ کے وہ سیٹ نکالا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہی سیٹ جو انہوں نے ولیمے کے دن مجھے دیا تھا، نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکا، مگر خوبصورت اور قیمتی۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز سمجھ کر نہیں رکھا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شکریہ بیٹا، تم نے اپنا دل بڑا رکھا۔ ان کے الفاظ سن کر میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوا۔ رات کا وقت آیا تو گھر میں ماحول بدلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ آج کھانا نہیں بناتے، آج باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پیزا آ گیا۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن جب پیزا دینے والا آیا تو اس کے پیسے بھی میں نے ہی دیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پیسے دے دیے اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ سب خوشی سے کھاتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ بن گئی تھی۔ میرے سونے کا سیٹ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، جو آج کے وقت میں کم از کم 10-12 لاکھ کا تھا۔ میں نے رات کو وقار سے بات کی اور کہا کہ ابو نے سیٹ لے لیا ہے۔ اس نے بالکل سادہ سی انداز میں کہا کہ ہاں ابو کو ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز کے لیے ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی ضرورت ہے تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہے ان چیزوں کی تھی؟ انہوں نے واپس لے لی۔ میں نے نرمی سے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی کیوں لیا، میں نے تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کیا واقعی زیادہ مسئلہ ہے تو شاید میں بھی مدد کر سکوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم نے جو مدد کرنی تھی وہ کر دی، اب اس بات کو چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک گہری چبھن رہ گئی۔ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک سہارا نہیں بلکہ ایک ذریعہ بن چکی تھی، جس سے جب چاہا جو چاہا لے لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کی حرکتوں سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے نرم لہجے میں بات کرتے، پیار دکھاتے اور پھر اسی پیار کے پردے میں اپنا مطلب نکال لیتے تھے۔ مجھے اب ان کی ہر بات میں ایک حساب کتاب نظر آنے لگا تھا، جیسے ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہو۔ میرا شوہر بھی ویسے ہی لگنے لگا تھا۔ پہلے اس کی باتوں میں جو اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اب وہی باتیں مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں سب نے ایک ہی طریقہ اپنا لیا ہو کہ سختی سے کچھ نہیں مانگنا، بس نرمی سے بات کرو، پیار سے کہو اور سامنے والا خود ہی سب کچھ دے دے گا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی تو مجھے یہی احساس ہوتا کہ میں صرف ایک ذریعہ ہوں جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول باہر سے ویسا ہی تھا، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اب ان کے ساتھ بیٹھتی بھی تو دل نہیں لگتا تھا۔ ہر بات مجھے مصنوعی لگتی تھی، جیسے سب ایک کردار ادا کر رہے ہوں اور میں ان سب کے درمیان کھڑی حقیقت کو دیکھ رہی ہوں۔ دوسری طرف ربینہ تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوتی، کبھی زنجیر کی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ میں پہلے اسے دیکھ کر ترس کھاتی تھی، دل میں اس کے لیے دعا نکلتی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بھی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی، اسی فضا کا حصہ جس نے مجھے اندر سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں وہ شیبہ نہیں رہی تھی جو ہر بات پر مسکرا دیتی تھی۔ اب میرے دل میں بوجھ تھا، خاموشی تھی اور ایک ایسا احساس تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سب کو روک کے سیدھا جواب دے دوں، ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دوں کہ اب بس بہت ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں یہ سوچتی تو ساتھ ہی ایک اور خیال آ جاتا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ لوگ فوراً خود کو معصوم بنا لیں گے اور کہیں گے ہم نے تو اسے کبھی کسی کام سے نہیں روکا، ہم نے تو اس پر کبھی حکم نہیں چلایا۔
یہ خود ہی اپنی مرضی سے ہمیں پیسے دیتی ہے۔ میں سوچتی کہ واقعی باہر سے دیکھنے والا بھی یہی کہے گا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، سب کچھ ہنسی خوشی ہو رہا ہے۔ پھر میں ہی غلط ٹھہرائی جاؤں گی اور میں ہی ان کے بیچ میں پھنس جاؤں گی۔ نہ میں کھل کر کچھ کہہ سکوں گی، نہ چپ رہنے سے دل کا بوجھ کم ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف دل کہتا تھا کہ حق کے لیے بولنا چاہیے، اور دوسری طرف دماغ ڈراتا تھا کہ بات بگڑ جائے گی اور تمہیں ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میں ہر رات یہی سوچتے سوچتے سو جاتی تھی، اور ہر صبح وہی الجھن میرے ساتھ جاگ جاتی تھی۔ اب مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی ہی زندگی میں ایک ایسے مقام پہ کھڑی تھی جہاں ہر راستہ مشکل لگ رہا تھا اور ہر فیصلہ مجھے مزید الجھا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر کے سب لوگ کسی فوتگی میں جا رہے تھے۔ گھر میں عجیب سی جلدی مچی ہوئی تھی، ہر کوئی تیاری میں تھا۔ کسی کو کپڑے سنبھالنے کی فکر تھی، کسی کو جلدی پہنچنے کی جلدی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ بس کھڑکی کے پاس کھانا رکھ دینا روبینہ کے لیے۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ گاڑی کا کرایہ بھی تم دے دو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت مجھے اندر سے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چپ چاپ پیسے نکال دیے اور انہیں دے دیے۔ وہ سب لوگ جلدی میں نکل گئے اور گھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور برتن دھونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرا دل بہت بھاری تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں ہر چیز کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور روبینہ کے لیے کھانا لیا۔ میں کھانا لے کر اس کمرے کی طرف گئی جہاں روبینہ بند تھی۔ وہی ایک کھڑکی تھی جس کے میں اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ میں نے تھالی کھڑکی کے پاس رکھی اور جیسے ہی میں نے آواز دی تو پہلی بار اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی۔ وہ بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی آواز تھی۔ اس نے کہا، مجھے کھول دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں ایک دم رک گئی، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بول سکتی ہو، کیونکہ جب سے میں آئی ہوں میں نے تمہیں کبھی بولتے نہیں سنا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، مجھے کھول دو پلیز۔ میری آواز میں درد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھول سکتی، کچھ اور ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے روتا ہوئے کہا کہ مجھے کھول دو بس ایک بار۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر زنجیر کو دیکھا، وہ مضبوط بندھی ہوئی تھی، لیکن میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ وہ بندھن کھول دیا اور جیسے ہی وہ آزاد ہوئی وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں ان لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں، میں اس گھر کی بہو تھی، میں وقار کی بیوی ہوں، پہلی اور ابھی بھی ہوں۔ میرے کانوں میں جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے روتا ہوا کہا کہ ہاں، یہ لوگ مجھے بھی بیاہ کر لائے تھے، میں بھی تمہاری طرح پیسے کماتی تھی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی کیا، مجھے ہر طرح سے استعمال کیا اور مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن تمہارے تو ماں باپ ہیں، تم نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک پرانی تصویر نکالی، وہی تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور وقار اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تصویر کو دیکھا اور میرے اندر جیسے زمین ہل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن تصویر جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دماغ ایک دم رک گیا اور سوچنے لگا، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں کے سب واقعات گھومنے لگے، ہر وہ بات، ہر وہ پیسوں کا مطالبہ، ہر وہ خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ سمجھ آنے لگا۔
مجھے لگا کہ میں ایک ایسے جال میں ہوں جس میں خود چل کر آئی ہوں۔ میں نے روبینہ کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کا حوصلہ جمع کیا۔ میں نے کہا میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں نے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ روبینہ نے بھی اپنا بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید نظر آئی۔ کچھ دیر میں ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ پولیس آ گئی، روبینہ نے اپنا بیان دیا اور وہ تصویر بھی دکھائی جو سب سے بڑا ثبوت تھی۔ میں نے بھی اپنا پورا بیان دیا اور ہر بات بتائی جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی موقع ملا ہم دونوں نے اس گھر سے اپنا سامان نکالا اور وہاں سے نکل آئے۔ گھر کے دروازے پیچھے رہ گئے اور میرے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ہم دونوں کو حفاظت کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ روبینہ کی حالت بہت کمزور تھی۔ اس کے جسم پر تھکن اور ذہنی دباؤ کے اثرات تھے۔ وہ کئی دن تک علاج میں رہی، میں بھی اس کے ساتھ ہی رہی۔ پھر جب وقار اور اس کے گھر والے واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ سب کچھ ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی تھی اور ان پر کیس درج ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک شخص جس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے ایک ساتھ ان کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقت گزرا تو روبینہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اب آزاد تھی اور میں بھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ روبینہ نے MA کر رکھا ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن اس کی زندگی کو زبردستی برباد کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کی ڈگری دوبارہ حاصل کی اور اس کے لیے نوکری کی کوشش شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی بدلنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور اپنی عزت پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آج بھی اس دن کو نہیں بھولتی جب میں نے پہلی بار سچ کا سامنا کیا تھا، کیونکہ اس دن میں نے خود کو بھی واپس پایا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ روبینہ نے مجھے حقیقت بتائی اور اس کے بعد ہم دونوں اس دلدل سے نکل آئے، کیونکہ فی الحال میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا، کیونکہ یہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ وقار کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی ضمانت تو کرا ہی لی ہوگی۔ 420 کے کیس میں جو بھی ضمانت تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن بس کیا کریں، مجھے پتہ ہے کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس دعا ہے کہ کوئی دوبارہ ان کے چنگل میں نہ پھنسے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب نیت خراب ہو تو رشتے صرف ایک پردہ بن جاتے ہیں جس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ خاموشی اکثر ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ جب انسان اپنے حق کے لیے نہیں بولتا تو دوسرے لوگ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے وقت پر اپنی بات کہنا اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت اور عزت کے نام پر اگر کوئی بار بار آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی اور ہر نرمی محبت نہیں ہوتی۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر انسان جذبات میں بہہ کر فیصلے کرے تو اکثر غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو بڑے سے بڑا دھوکہ بھی پہچان سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو اپنے حق اور غلط میں فرق سکھائے اور اسے یہ ہمت دے کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ معاشرے میں بعض لوگ دوسروں کی کمزوریوں اور اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کو مکمل طور پر نہ چھوڑ دے۔ سچ کا سامنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی سچ انسان کو آزادی دیتا ہے اور اسی آزادی میں اصل سکون ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی تکلیف دہ حالات سے گزرے، اگر وہ آخر میں سچ کا ساتھ دے تو دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں اگر کوئی ایک انسان بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اور بعض اوقات
اجنبی لوگ بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اصل رشتوں کی حقیقت سامنے لے آتے ہیں۔ باقی یہی دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ہر بیٹی کو اچھے لوگ ملے، کسی کے ساتھ اتنا برا نہ ہو جتنا روبینہ کے ساتھ ہوا اور جتنا میرے ساتھ ہو سکتا ہے تھا۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔